नाजरीन सलाम अलैकुम। आज माह मुबारक रमज़ान की 23 तारीख गुज़र गई। जैसा कि मेरा वादा था, आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद फैज़ अब्बास मशहदी साहब क़िबला। नाजरीन, हमारे जवानों में खुसूसियत के साथ राह फ़रार इख्तियार करने के लिए एक जुमला बहुत आम है कि जब तकदीर में लिखा हुआ है वही होना है तो आमाल का क्या फ़ायदा है। आज की गुफ्तगू चूँकि हमने रात भर बड़ी मेहनत और मशक्क़त से पूरी रात जाग के गुजारी, वो आमाल किए सिर्फ़ इस वादे पर कि अल्लाह ने कहा है कि आज की तारीख़ में, आज की शब में हम मुक़द्दरात को तहरीर करते हैं। इस उम्मीद पर गुजारी है कि शायद आज से हमारी ज़िंदगी, हमारी तकदीर बदल जाए। मगर उसके बाद जब अगला दिन आता है तो हम फिर पलट कर जब अपने गुनाहों की तरफ देखते हैं तो एक मायूसी की लहर हमारे अंदर से गुज़र जाती है और हम सोचने लगते हैं कि क्या हम भी बख्शे जा सकते हैं। हालांकि हमारे पास करबला जैसी एक पूरी तारीख़ मौजूद है कि जहाँ पर वो पूरी ज़िंदगी जो गुनाहों से आलूदा थी, जिसको हुर की ज़िंदगी कहते हैं, वो ज़िंदगी रूमाल सैयदा पाकर ऐसी पाको पाकीज़ा हो गई कि जैसे पाक होने का हक़ है। आज इसी मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। जनाब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये क़ज़ा व क़दर का तसव्वुर यानी तकदीर क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं एक मरतबा फिर शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जैसा सिलसिला जारी है बातों का कि जो शब गुज़री है वो क़ज़ा व क़दर इलाही की, कि जिसमें हमने अपनी तकदीर में न जाने क्या लिखवा लिया एक शब जाग कर, और इंशाअल्लाह सब खैर ही लिखा हुआ है इंशाअल्लाह। लेकिन जैसा आपने अर्ज़ किया कि जवान राह फ़रार हासिल करते हैं ये कह के कि साहब हमारी किस्मत में ही ये लिखा हुआ है, लिहाजा अब तदबीर करने की क्या ज़रूरत है जब तकदीर में ये लिखा हुआ हो। जी। ये एक ऐसा मुब्तला बेह मसला है कि जो ये आज पैदा नहीं हुआ, बल्कि पैगम्बर आज़म ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल और आपकी शहादत, मैं लफ्ज़ शहादत इस्तेमाल करता हूँ पैगम्बर आज़म के लिए, बेशक बेशक, आपके शहादत के बाद जो दीन और इस्लाम में रखने पैदा हुए और फ़िरक़े पैदा हुए, तो दो एतबार से ये फ़िरक़े आमादा हुए हैं और दिखाई देते हैं। एक फ़िक़ही फ़िरक़ हमको नज़र आते हैं कि जिनका बार बार तज़किरा किया जाता है, हम्बली, शाफ़िई, मालिकी और हनफ़ी, और उसमें एक हमारी फ़िक़्ह जो फ़िक़्ह अलवी है, अगरचे उसको मंसूब किया जाता है सालिक़ आले मोहम्मद से, हालांकि ये फ़िक़्ह नबवी है और फ़िक़्ह अलवी है कि ये सब एक ही सिलसिले से आते हैं। और मुसलमान आलम अपनी चार फ़िक़्हों को जिक्र करते हैं, हाँ, मगर जहाँ से ये चश्मे फूटे हैं, हाँ, उसका उसी का जिक्र करते, नहीं होता। उसका जिक्र नहीं करते हैं। हालांकि ये वैसे ही है जैसे सूरज को छुपाना अपने कपड़ों के ज़रिए छुपाया नहीं जा सकता। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जिस तरह से फ़िक़्ह में ये फ़िरक़े हुए हैं, उसी तरह से अक़ायद में भी मुसलमानों के 3 फ़िरक़े हैं, और इन 3 फ़िरक़ों के अक़ायद के एतबार से अपने अपने दलाइल हैं और अपने अपने वो बराहीन पेश करते हैं। जो 2 बड़े अक़ायद पाए जाते हैं अहले सुन्नत बरादरान के यहाँ, एक का नाम है मुअतज़िला और दूसरा है अशायरा। इन दोनों के दरमियान हमारा अक़ीदा, जिसे अक़ीदा इमामिया कहा जाता है, लिहाजा जो हमारे अक़ायद हैं, जो उसूल दीन कहलाते हैं, इनमें भी यानी फ़िरक़ मौजूद हैं। सिर्फ़ फ़िक़्ह में फ़िरक़े नहीं हैं, अक़ायद में भी फ़िरक़े हैं। और जब अक़ायद में फ़िरक़े हैं तो हर अक़ीदे को लेकर अपने अपने फ़िरक़े के इमाम ने एक नया कानून पेश किया है अवाम के सामने। मिसाल में उसकी अर्ज़ करूँ जो बहुत ही मशहूर मिसाल है, और यहीं से बात का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। मिसाल के तौर पर एक बहुत ही मशहूर अक़ीदा कि बंदा जो कुछ करता है वो मजबूर है, खुदावंद आलम जैसे चाहता है उसको इस्तेमाल करता है। चोरी कर रहा है बंदा, बहुत मशहूर है हज़रत बहलूल का वो वाक़या, चोरी कर रहा है तो अपनी मर्ज़ी से नहीं करता, अल्लाह करवा रहा है। नमाज़ पढ़ रहा है तो वो भी खुदा पढ़वा रहा है, इसकी अपनी कोई ज़ात उसमें यज़ीद ने इमाम हुसैन जो को कुछ कत्ल भी किया, ये असल में उसी के दिफा के लिए अक़ायद तैयार हुए थे और आमादा हुए थे। ये अक़ीदा है अशायरा का। अशायरा अबुल हसन अशअरी जो कहलाता है, जो इनका सरबराह है और सरदार है,
اس نے بہت سے عقیدے پیش کیے ہیں. ان کے مقابلے میں معتزلی عقیدہ ہے واصل ابن عطا کا کہ جس نے اعتزال کیا ہے اس عقیدے سے ابو الحسن اشعری والے اسی موضوع کے اوپر کہ جب ابو الحسن اشعری ہیں جو اپنے عقائد کو ترسیم کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں. واصل ابن عطا ایک کنجکاؤ شخص ہے, وہ جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے میں آپ کے ان عقیدوں کے خلاف ہوں, میرا یہ عقیدہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں, یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے. اور یہ کہہ کہ اس نے جو اس درسگاہ کو چھوڑا تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے ہم سے اعتزال کر لیا, ہم سے وہ الگ ہو کے چلا گیا. تو وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے ایک نیا عقیدہ معتزلہ کا. ان کی دونوں کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اصول مذہب کہلاتے ہیں, اصول دین تو ہم سب کے 3 ہیں, توحید, نبوت اور قیامت, مگر شیعوں کے جو اصول مذاہب ہیں, اصول مذہب ہیں, اس میں عدالت اور امامت کا اضافہ ہے. لیکن اگر ہم اپنے مقابلے میں دوسرے عقائد والوں کے یہاں جاتے ہیں تو اشاعرہ کے یہاں اصول مذہب 3 ہیں, توحید, نبوت اور قیامت. لیکن معتزلہ کے یہاں اصول مذہب 4 ہیں. وہ صرف امامت کے قائل نہیں ہیں, عدالت کے قائل ہیں. اسی لیے ان کو یعنی معتزلہ کو اور ہم کو ملا کے جب بات کی جاتی ہے تو عدلیہ کہا جاتا ہے. جب عقائد کی کتابوں میں بحث ہوتی ہے تو عدلیہ اور غیر عدلیہ. اشاعرہ کو غیر عدلیہ کہ وہ عدالت کا انکار کرتے ہیں, عدلیہ میں ہم آتے ہیں, اور معتزلہ آتے ہیں کہ جو عدالت کے قائل ہیں. تو اب ان کے جیسے اشاعرہ کا تھا کہ صاحب بالکل مجبور ہے انسان, اللہ کا ہی پورا اختیار ہے, بندہ بالکل پوری طرح سے مجبور ہے. اس کے مقابلے میں معتزلہ کا عقیدہ تھا, ان کا یہ کہنا تھا کہ صاحب بندہ بالکل آزاد ہے 100%, اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے. دونوں یعنی بالکل برعکس دکھائی دیتے ہیں, ایک کہ انسان پوری طرح مجبور ہے اور وہاں انسان پوری طرح آزاد ہے. صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جب سوال کیا گیا کہ یہ کون سا عقیدہ صحیح ہے, پہلا والا کہ مجبور ہے یا دوسرا والا کہ آزاد ہے, امام نے فرمایا لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین, یا بین الامرین, کہ نہ تو جبر والا عقیدہ درست ہے, نہ تفویض یعنی آزادی والا کہ پورے سپردگی بندے کے خدمت میں اور اس کے حوالے کر دی گئی ہے. یہ دونوں عقیدے باطل ہیں, بلکہ حقیقت کیا ہے ان دونوں کے درمیان ہے. یعنی انسان آدھا آزاد ہے اور آدھا مجبور ہے. نہ تو پوری طرح سے آزاد ہوگا, دلیل کیا ہے کہ اگر بندہ پوری طرح سے آزاد ہو جائے تو پھر اللہ کے مقابلے پہ اتنے خدا نظر آنے لگیں گے جو آزاد ہوں گے اپنے ارادے اور اختیار میں. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں یہاں حاضر ہوا تھا اور جیسی بات ہوئی کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہم نے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان پوری طرح آزاد ہوگا تو وہ اپنے تمام ارادوں کو بجا لائے گا, کوئی اس کو طاقت روک نہیں سکتی. اور بالکل زمینی مثال خود مولا کائنات نے دی بھی ہے. جب کسی انسان نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ ہم کتنے آزاد ہیں اور کتنے مجبور ہیں, تو آپ نے کہا تھا ایک پیر اٹھاؤ. حسن تم, میں یہی مثال دینے والا تھا. بالکل بالکل وجہ فرما رہے ہیں. اور کہا دوسرا اٹھاؤ, تو اس نے کہا صاحب نہیں کر سکتا. اب اتنے آزاد ہو اتنے مجبور. تو یہ عقائد میں اختلافات بہرحال جاری رہے. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے موضوع کی قضاء و قدر کے متعلق. تو یہاں پر بھی ہم کو 3 عقیدے بڑے نظر آتے ہیں. ایک اشاعرہ کا عقیدہ ہے, ایک معتزلہ کا عقیدہ ہے, اور ایک ہمارا امامیہ کا اور شیعوں کا عقیدہ ہے. لہٰذا شیعوں کے یہاں جب تقدیر کی بات ہوتی ہے تو 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں, قضاء, قضاء الہی, اور قدر. یعنی ایک قضاء ہے کہ جو حکم خدا کہلاتا ہے, کہ قرآن کریم میں ہمیں اس کی مثالیں دکھائی دیتی ہیں, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, یہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے, حکم نہیں ہے, یہ فیصلہ ہے اس کا, اس کی قضاوت ہے کہ ماں باپ کی عظمت کو بہتر سمجھا جائے اور ان کی تکریم کی جائے اور اللہ کی پرستش کی جائے. تو ایک ہے قضاء الہی کہ جو حتمی فیصلہ ہے خداوند عالم کا, لیکن قضاء کے مقابلے میں قدر الہی ہے. قدر یعنی اندازہ گیری کرنا, یعنی لکھ دینا, یعنی تقدیر میں لکھنا. مثال میں دوں آپ کے سامنے, خداوند عالم کہتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا فقدر, پھر تقدیر لکھ دی. یہ قرآن کریم کی آیت. دوسری آیت سورہ واقعہ آیت نمبر غالباً 61 اور 62 ہے, نحنو قدرنا بینکم الموت, ہم نے موت کو تمہارے درمیان مقدر کر دیا ہے, تقدیر میں تمہاری لکھ دیا ہے. تو اب ہم آتے ہیں کہ قضاء یعنی حکم پروردگار, قدر یعنی تقدیر بشر کہ انسان میں کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. لیکن آیا جو لکھ دیا گیا ہے وہی قضا ہونے والا ہے؟ تو اس کی نفی ملتی ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے کہ ایسا بالکل نہیں ہے, کہ جو کچھ لکھ دیا گیا ہے اس کو محو نہیں کیا جا سکتا. حتیٰ موت کے لیے قرآن کریم نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں, اجل مسمى اور اجل محتوم, یعنی اجل حتمی. ایک وہ موت ہے کہ جو اللہ نے لکھی ہے مگر ان شرائط کے ساتھ. احسنتم, اس کو روکا گیا ہے کہ اگر تم یہ افعالی اعمال انجام دو گے تو یہ بڑھ جائے گی. کچھ گناہ ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری لکھی ہوئی موت جو تقدیر میں لکھی گئی ہے اس کو کم کر دیتے ہیں. یعنی یہ دونوں طرف سے ہے, کبھی اضافہ ہوتا ہے اور کبھی مثال کے طور پر نیکیاں ایسی ہیں کہ جو اضافہ کر دیتے ہیں, جو اضافہ کرتی ہیں. اور مثال ملتی ہے صدقے وغیرہ کی.
اور جو عمر کو کم کرتا ہے وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ قطع تعلق، قطع رحم، اپنے جو ارحام ہیں، جو ہمارے اقارب ہیں، جو ایک ماں سے دنیا میں آتے ہیں، ان سے اگر ہم قطع تعلق کرتے ہیں تو مولا کائنات کا خطبہ ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ یہ موت کو تم سے نزدیک کر دیتا ہے، یعنی جو ہماری موت لکھی گئی ہے اس کو بھی کم کر دیتا ہے۔ تو اب یہ قضاء و قدر الہی، شیعوں کے یہاں مسلم عقیدہ یہ ہے کہ بندے کو خداوند عالم نے یہ پورا اختیار دیا ہے کہ اپنی تقدیر، اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تقدیر کئی منزلوں سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچتی ہے، یعنی ڈائریکٹ ہم تک نہیں پہنچتی۔ ابھی بات ہو رہی تھی ہماری اور آپ کی، آپ نے عرض کیا کہ ماں کے شکم میں اس کو تحریر کر دیا جاتا ہے، پھر شب قدر میں ہر برس تحریر کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تقدیر ہے اس کو محو کیا جاتا ہے اور دوبارہ لکھا جاتا ہے۔ اگر یہ محتوم ہوتی، یہ پوری طرح سے بس قطعی ہوتی اور اس میں بدلنے کا کوئی طریقہ نہ ہوتا اور اس کو بدلا نہ جا سکتا، تو بس جس وقت بچہ پیدا ہوا تو اسی وقت تقدیر لکھ دی گئی تھی، پھر یہ شب قدر کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ جو ہر برس لکھا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لائی ہوئی تقدیر کو اپنی بدل سکتے ہیں حکم پروردگار سے۔ کہ ایک جو بہت مشہور مقولہ ہے کہ صاحب جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، خدا کی مرضی، یہ غلط مقولہ ہے، یہ ہمارے بہت سے افراد استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو عام طور سے یہ زبان پہ زبان ہے یہ جملہ، اب اللہ کی مرضی تھی، نہیں، اللہ کی مرضی نہیں ہے، کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ میری مرضی ہے، ہر کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا ہے۔ میں بہت سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اختلاف کریں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 59 کی، جس کو نماز غفیلہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، خداوند عالم نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور دلیل کیا ہوتی ہے جب کہتے ہیں اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ احسن تم، مثال دیتے ہیں کہ صاحب پتا بھی نہیں گرتا جب تک اس کی مرضی نہ ہو، یہی جملہ استعمال ہوتا ہے نا، جبکہ وہاں پر آیا ہے کہ وما تسقط، نہیں گرتا ہے، ورقتن، یہ پتا، یہ برگا، الا یعلمها، مگر یہ کہ اس کے علم میں ہوتا ہے، اس کی مرضی سے پتہ نہیں گر رہا ہے، اس کے علم میں ہوتا ہے۔ علم میں ہونا اور ہے، مرضی سے ہونا اور ہے۔ اگر ہم ہر شے کو یہ کہنے لگیں کہ صاحب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو پھر مولا کائنات کے سر کے اوپر تلوار لگے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ امام حسین کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا جائے اور پھر شہید کر دیا جائے مظلومیت کے ساتھ، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یزید کردار کے ساتھ یزید بن جائے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اگر یہ اللہ کی مرضی ہے تو پھر وہ حکمت اور عدالت کہاں جائے گی جب سب اس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ تو مرضی سے نہیں ہو رہا ہے، اس کے علم سے ہو رہا ہے، اور یہ علم وہ ہے کہ جو ہم اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، یہ بھی اس کے علم ہے۔ ایک مثال میں عرض کر دوں کہ بہت مشہور ہے، مجھے نہیں معلوم کس حد تک صحیح ہے یہ۔ مرزا غالب سے کسی نے کہا کہ صاحب شراب اتنی کیوں پیتے ہو، اتنی شراب کیوں پیتے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ صاحب اگر میں شراب چھوڑ دوں گا تو علم خدا جہل میں تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ نے میرے تقدیر میں شراب پینا لکھا ہے، میں شراب چھوڑوں گا تو علم خدا جہل میں تبدیل ہو جائے گا۔ وہ اس حقیقت سے بالکل بے بہرا ہے کہ جس خدا نے اگر تقدیر میں یہ لکھا ہے معاذ اللہ نعوذ باللہ، تو اسی خدا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ چھوڑ دے گا تو ایسا ہو جائے گا۔ لہذا اگر ہماری تقدیر میں کچھ لکھا ہے تو ہم اپنے اعمال و افعال سے جب اس کو بدلیں گے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے ذکر کیا، اس ٹکڑے پہ آتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ ایک کہا جاتا ہے کہ جب روح کی خلقت ہو رہی تھی تو اس وقت میں یہ انسان کدھر جائے گا، بالکل یہ سب طے ہو چکا۔ دوسری منزل وہ آتی ہے بھئی ماں کے شکم سے نکلا، وہ ایسے، اچھا ہمارے ہاں اس کی دلیل کے طور پر بعض اوقات ہم امام حسین علیہ السلام کی خود دعائے عرفہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ آپ نے اس میں ابتدا نہیں کہا ہے کہ ایسے ارحام میں مجھے منتقل کیا اور ایسے صلبوں میں مجھے پیدا کیا، یہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے۔ اب پھر شب قدر آ گئی، شب قدر میں مقدرات لکھے جا رہے ہیں، اور پھر اس بیچارے حر کا کیا کریں جو بالکل وقت آخر، تو اس کو کیسے کلیسیفائی کریں گے؟ میں نے جیسا عرض کیا کہ خداوند عالم نے جب جس کو پیدا کیا، جب اس نے اپنے ارادے خداوندی میں اس پیدائش کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ماں کے شکم میں سے باہر آیا، بلکہ اس وقت جب عالم انوار اور عالم ارواح اور عالم الست میں ہماری ارواح کو اس نے پیدا کیا، اس لیے کہ جب اس نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، اور حضرت آدم کے پتلے کو بنایا، ونفخت فیہ من روحی، وہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ اسی وقت اولاد آدم میں کتنے افراد پیدا ہونے والے ہیں یہ طے ہو چکا تھا، یعنی ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم اور آپ، مثال کے طور پہ میری پیدائش سن 84 کی ہے تو میرا وجود سن 84 میں آمادہ ہوا ہے، نہیں، میرا وجود اللہ کے ارادے میں اسی وقت خلق ہو چکا تھا جب اس نے ارادہ کیا تھا۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ ہم انسان کو، ہر شے کو
پیدا کرتے ہیں اور اندازہ گیری کرتے ہیں. تو اب جب میرے پیدا ہونے کا ارادہ خداوند عالم نے کیا اور ارادے سے مجھے وجود بخشا، اسی وقت میری عمر کتنی ہوگی، میرا رزق کتنا ہوگا، میری عزت کتنی ہوگی، میرا اکرام کتنا ہوگا، یہ سب اس نے اندازہ گیری کر دی ہے، جسے ہم مقدرات الہی کہتے ہیں یا تقدیر الہی کہتے ہیں. لیکن چونکہ اب ہم کو عالم ارواح سے آنا تھا عالم اسباب و مسببات میں، کیا کہنا ہے، عالم مادہ میں کہ جو کثافت کا عالم ہے، اور یہاں پر یہ کاز اور ایفیکٹ شاید کہلاتا ہے، علل و معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ. یہ علل و معلول کی دنیا ہے، یعنی آپ کے بہت سے افعال میری ذات کے اوپر اثر ڈالتے ہیں اور میرے بہت سے افعال آپ کی ذات کے اوپر اثر ڈالتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ اس وقت آپ کورونا اور کووڈ-19 دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری تو خطا نہیں ہے، یہ کسی ایک نے شاید چائنا کے اوپر الزام ہے اب تک کہ اس کی وجہ سے آج پوری دنیا پریشان ہے. تو یہ جو لوگ مارے جا رہے ہیں، جو پریشان ہو رہے ہیں، جو بلا اور وبا گرفتار ہو رہے ہیں، ان کی اپنی تو خطا نہیں ہے، یہ خطا ہے کسی ایک کی، مگر چونکہ یہ کاز اور ایفیکٹ کی دنیا ہے لہٰذا اس کا اثر پڑ رہا ہے اس پہ. شخصی صورت میں، انفرادی صورت میں، انڈیویجولی خداوند عالم نے ہر شخص کی تقدیر لکھ دی ہے، مگر یہ تقدیر ہے، قضا نہیں ہے، یہ قدر ہے. جب خداوند عالم دنیا میں بھیجتا ہے تو اب آپ کی قدر اور میری قدر آپس میں ٹکراتی ہے اور ایک نئی تقدیر پیدا ہوتی ہے. کیا کہنا مثال ہے، میں آپ کے سبحان سامنے عرض اللہ کروں سبحان اللہ. کہ دیکھیں خداوند عالم نے کائنات میں جس کو بھی بنائے ہو، اجنہ، فرشتے، انسان، حیوان، حتیٰ چرند پرند، کیڑے جو حشرات الارض کہلاتے ہیں، ہر شے کو جو پیدا کیا وہ بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، ہر شے با ہدف پیدا ہوئی ہے. ہدف کیا ہے کہ ہر شے اپنے کمال پہ پہنچے، ہر شے اپنے کمال پہ کی جانب جانا چاہیے، یہ اس کا فیصلہ ہے. ایک سیب کا درخت ہے، سیب کے درخت میں سیب کا پھل نکلتا ہے. سیب کا جو پھل ہے وہ پہلے اس کا چھوٹا سا ایک حصہ نکلتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ ہرا ہوتا ہے، پھر وہ سرخ ہوتا ہے، پھر وہ پک جاتا ہے. خداوند عالم نے اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنا بچپن گزارے، اپنی نوجوانی گزارے، اپنی جوانی گزارے، رسیدہ ہو جائے، اور جب وہ رسیدگی تک پہنچ جائے پھر کسی مومن یا کسی اولاد آدم کے شکم کا حصہ بنے، شکم کا حصہ بن کے اپنے وجود کو اس انسان کے وجود سے ملا دے. لیکن یہ وہاں پر ہوگا کہ جس جگہ پر آدمی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جس مخلوق کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن ہاں بالکل ودیت کر دیا ہے اللہ نے، ودیت کیا ہے خداوند عالم. لیکن چونکہ احسن تم، آپ بالکل اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف میں لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ ودیت کر دیا، لیکن اسی درخت کے اوپر ایک کیڑا ہے، ایک کریم ہے، اس کو بھی اللہ نے ہدف دار پیدا کیا ہے. اس کا بھی ایک مقصد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنا بچپنا گزارے، نوجوانی گزارے، جوانی گزارے، اپنے عمر کے آخری مراحل تک پہنچے اور دنیا سے چلا جائے. اب یہ دونوں کی اپنی تقدیریں ہیں، دونوں کو اللہ نے احکام نافذ کر دیے گئے ہیں، تقدیر لکھ دی گئی ہے. مگر اس درخت پہ یہ کیڑا رہ رہا ہے اور یہ سیب ہے. ان دونوں کی آپس میں جنگ ہوگی. اب اس جنگ کا ایک نتیجہ ہوگا کہ یا تو یہ کریم اور یہ کیڑا اس سیب کو کھائے گا اور اپنی زندگی کو بچا لے گا. اگر ایسا ہو جائے کہ یہ اپنی زندگی کو اختتام تک پہنچا دے تو یہ تو کمال تک پہنچ گیا، یہ سیب کمال تک نہیں پہنچا، کیونکہ ابھی یہ کچا تھا اور اس نے اس کو کھا لیا، ابھی یہ پکا تھا ابھی اس نے اس کو کھا لیا. انسان کی غذا نہیں بنا کہ جو اشرف المخلوقات ہے، لہٰذا یہ اپنے مقام اور کمال تک نہیں پہنچا. اور اگر یہ اپنی حفاظت کرتے ہوئے کمال تک پہنچ جائے تو یہ بھوکا اور پیاسا مر جائے گا. جبکہ دونوں کو ہدفدار پیدا کیا ہے، مقدر دے کے پیدا کیا ہے، مگر اس عالم اسباب و مسببات میں ایک کا اثر دوسرے کے اوپر ہمیں دکھائی دیتا ہے. سبحان اللہ. بس یہ جو شبہ قدر ہوتی ہیں یہ اللہ سے پناہ مانگنے کی راتیں ہوتی ہیں واہ واہ کہ کوئی واہ واہ. دوسری مخلوق ہمارے راستے کو نہ کاٹے اور ہم اپنے اس ہدف تک پہنچ جائیں کہ جہاں پر وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں موت و حیات صرف اس لیے دی ہے کہ ہم دیکھیں تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. تم عبادت کرو، اطاعت کرو، تقوی حاصل کرو اور تفلحون، فلاح و بہبود تک پہنچ جاؤ. اسی لیے شاید میرے خیال سے دعائے کمیل جس کی بہت زیادہ تاکید ہے پڑھنے کی، اس میں دو بلا کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیے مولا کائنات نے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، احسنتم، اور ایک جگہ پہ کہا ہے تنزل البلا. ہاں تو اس فرق جی ہمارے کچھ گناہ ہوتے ہیں، کچھ تغیر النعم ہیں، نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، کچھ تنزل البلا ہیں، بلا کو نازل کر دیتے ہیں. ہر گناہ کا اپنا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. تغیر النعم کی جو آپ نے بات کی کہ نعمت تبدیل ہو جاتی ہے، تو نعمت بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اللہ نعمت کو سلب کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تسلیب نعمت کر رہا ہے، وہ سلب نہیں کرتا ہے، نعمت کو نقمت سے تبدیل کر دیتا ہے. یعنی آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، اگر ہم گناہ کریں گے تو یہ آنکھیں پھوٹیں گی نہیں، مگر یہ نعمت نقمت میں تبدیل ہو جائے گی کہ روز محشر یہی آنکھیں جو نعمت تھیں سبب بن جائیں گی کہ یہ شہادت دیں گی اور ہمارے وجود کو جہنم. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. لہٰذا یہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری تقدیر کے اوپر بھی افیکٹ کرتے ہیں، اور ہمارے اچھے اعمال ہوتے ہیں جو ہماری تقدیر کو بہرحال بہتر بناتے ہیں.
اور وہ پہلو بھی چاہتا ہوں کہ 2 جملے اس کے اوپر بھی ہوں، جی جس میں جہاں پہ لا کے میں نے جناب حر کو کھڑا کیا احسنتم کہ آدمی مایوس ہو کے نہ بیٹھ جائے، چونکہ قرآن مجید کی زبان میں مایوسی کفر ہے. مایوسی کفر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سیدھے اللہ کا انکار کر دیا. ہاں، لا تیأسوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا. بے شک بے شک. جی دیکھیں مایوسی خود کفر ہے، یہ ایک مقولہ ہے اگرچہ کفر ہے یعنی انکار ہے. مایوس آدمی کب ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے تمام راستوں کو بند دیکھتا ہے اور کوئی اس کے پاس امید نہیں ہوتی اور وہ مایوس ہو جاتا ہے. جبکہ مومن کے پاس ساری امیدوں کے راستے بند ہو جائیں تو خدا کا راستہ کھلا ہونا چاہیے. یہ مایوس ہو رہا ہے، اس کا مطلب اس کا اعتبار اور اعتماد لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور لا تیأسوا اور تم مایوس نہ ہو من رحمت اللہ. یہ دونوں اعتبار سے دونوں روایات اور دونوں عبارات ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ نہ تو ہمیں مایوس ہونا ہے اور نہ ہمیں اس سے رکنا ہے اللہ کی رحمت سے. کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم نے جس وقت انسان کو پیدا کیا، انسان سے مراد حضرت آدم، اور جو امتحانات ہوئے ہیں، جس وقت خداوند عالم نے حضرت آدم کو وجود بخشا اور اس کے بعد ابلیس ہوا اور کہا کہ تو یہاں سے نکل جا، وہ پورا ایک منظر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میرے اللہ جو میں نے عبادتیں کی ہیں اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا مانگ تو کیا مانگتا ہے. بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے، میں تھوڑا سا وقت لینا چاہتا ہوں. کہا مانگ تو چاہتا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے سب سے پہلے تو مجھے عمر چاہیے قیامت تک کی. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں قیامت تک کی تو عمر نہیں دے سکتا، الا یوم معلوم تک کی تجھے اجازت ہے. وہ یوم معلوم ہمارے یہاں عبارات میں آتا ہے کہ حضرت حجت قائم آل محمد علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حکومت ہے کہ آپ آئیں گے اور ابلیس کو قتل کریں گے. تو یہ اتنی عمر مل گئی. کہا اور کیا مانگتا ہے؟ کہا اور میں یہ مانگتا ہوں کہ اگر آدم کے یہاں ایک اولاد پیدا ہو تو بدلے میں میرے یہاں 70 بچے پیدا ہوں. آدم کا ایک بیٹا ہو، میرے یہاں 70 پیدا ہوں. بہت خوبصورت. اللہ نے کہا میں نے یہ بھی قبول کیا. سبحان اللہ. اللہ. تیسری میری دعا یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ جو میں نے عبادتیں کی ہیں اس کا صلہ مجھے. اچھا دیکھیں یہ بڑا عقل مند تھا، اس نے اتنی عبادتیں کی تھی اور جب اللہ ناراض ہوا اور اللہ نے کہا میرے بارگاہ سے نکل جا، تو یہ سمجھ گیا کہ ساری عبادتیں فنا ہو جائیں گی کیونکہ اللہ اپنی بارگاہ سے نکال رہا ہے. تو اب وہ کرنا چاہ رہا ہے معاملہ کہ جو عبادتیں کی ہیں تو کچھ تو مل جائے. تو میں اسی لیے کہتا رہتا ہوں کہ شیطان پھر بھی بڑا چالاک تھا کہ جتنے دن بزم میں رہا اس کا کچھ تو صلہ مانگ لیا. کچھ ایسے بھی تھے جو پیغمبر کی بزم میں رہے مانگ کچھ نہیں سکے، لیکن اس نے مانگا. کہا اور کیا مانگتا ہے؟ کہا میں یہ مانگتا ہوں کہ آدم کی اولادوں کو جلدی موت آئے گی، میری اولادوں کو اتنی جلدی موت نہ آئے، عمر طویل چاہیے. اللہ نے کہا وہ بھی میں نے تجھے دے دی. اسی لیے اجنہ کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ زندگی ہوتی ہے، اور جب ہمارے یہاں ایک پیدا ہوتا ہے ان کے یہاں 70 پیدا ہوتے ہیں. کہا اور کچھ چاہیے؟ کہاں آخری تمنا. یعنی اس میں ہے یہ بات کہ اس سے کس قدر خطرہ ہے، جبکہ اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. اور صراط مستقیم کون ہے سوائے علی کے؟ بالکل بالکل. یہ خود ایک موضوع ہے انشاءاللہ، ایک موضوع ہے، اور اس میں زیادہ محتاط جو رہنا ہے وہ علی والوں کو رہنا ہے، انہی کو رہنا ہے. بالکل. ڈر اسی کو ہوتا ہے جس کو جو بچ سکتا ہو. جو پہلے سے ہی گر چکا ہے اس کو ڈر کہے گا، وہ تو پریشان ہی. تو پھر کہا کہ اور کیا مانگتا ہے، اور کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ اس آدم کی وجہ سے تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں تجھے اس کی حقیقت دکھانا چاہتا ہوں کہ تو اس کی وجہ سے مجھے نکال رہا ہے، میں اس کی حقیقت دکھاؤں گا. کہا کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہ میں ایک دن اس کو اپنا بندہ بنا لوں گا تیری بندگی سے نکال کے. اللہ نے کہا تجھے کر کے دکھا سکتا ہے تو کر کے دکھا دے. کہا نہیں ایسے تو نہیں کر پاؤں گا، کچھ اختیار چاہیے. کہا کیا اختیار چاہیے؟ کہا مجھے اس کے ذہن تک رسائی دے دے کہ میں اس کے ذہن تک جاؤں اور اس کو اپنے اس میں یرغمال میں کر لوں اور اپنے پھندے میں ڈال دوں. تو اللہ نے پھر وہی کنڈیشن لگا دی. کہا نہیں میں اجازت تو دیتا ہوں، ذہن تک کی اجازت نہیں دے سکتا، سینے تک کی اجازت ہے. لہٰذا پڑھتے ہیں یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ سینے تک میں آ کے وسوسہ کرتا ہے. جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں اور یہ آنے لگا، اب اللہ نے آدم سے کہا کہ تم بھی جاؤ زمین پہ. تو آدم نے کہا کہ مجلس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آدم نے کہا کہ میرے اللہ سارے اختیارات تو نے اسے دے دیے ہیں، اب اگر میں جاؤں گا بھی زمین پہ اور میری اولاد آئے گی تو یہ تو جہنمی ہو جائے گی. سینے تک اس کی رسائی ہے، ایک کے اوپر 70 ہے. ہمارے کو موت آئے گی، اس کو موت بھی نہیں آ رہی ہے، وہ قیامت تک زندہ بھی رہے گا یوم معلوم تک. تو میری اولاد تو یہ جہنم ہی میں جانے والی ہے، تو مجھے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. تو اللہ نے کہا کہ میں رحمان و رحیم ہوں، اس نے مانگا ہے اس کو بھی دیا ہے، تو تم بھی مانگ لو اور میں تم کو بھی دے دوں گا. تم کیا چاہتے ہو اپنی اولاد کے لیے؟ اچھا دیکھیں عقلمند انسان وہ ہوتا ہے کہ جب دینے والا سخی اپنے جوش میں ہو تو اپنی زبان سے نہیں مانگا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے جو تجھے دینا ہے وہ دے دے. سبحان اللہ. حضرت آدم سے کہا تم مانگو. کہا کہ بہرحال جو دینا چاہتا ہے. کہا اچھا دیکھو میں نے اس کو تمہارے سینے تک جانے کی پرمیشن دے دی ہے اور اس کو الاؤ کر دیا ہے. تمہاری اولاد کے لیے ہم اتنا راستہ رکھتے ہیں کہ اگر اولاد آدم اس وسوسے کی بنیاد پر
کسی گناہ کے بارے میں فکر کرے، سوچے، تو اس سوچنے کے اوپر ہم گناہ کو نہیں لکھیں گے، کیونکہ وسوسہ شیطان کا ہے، جب تک وہ عملی طور پہ نہ ہو جائے ہم اس کو گناہ میں نہیں لکھیں گے۔ یعنی اس کا یہ بھی صاف صاف مطلب ہے کہ خالی وہ وسوسے پیدا کر سکتا ہے، احسن آپ کا ہاتھ پکڑ کے کوئی کام نہیں کرا سکتا۔ یہ قیامت کا منظر ہے، قیامت کی جو گفتگو ہے، مجھے یاد دلائیے گا، میں پھر پلٹ کے ادھر ہی آ جاؤں، لیکن اس جملے کے اوپر میں عرض کروں کہ جو جہنم کے 7 طبقے ہیں نا، روز قیامت ابلیس سے کہا جائے گا چوتھے طبقے میں جا کے مستقر ہو جاؤ، جہنم میں جا رہا ہے چوتھے طبقے میں، جبکہ اولاد آدم ایسی ہے جو اسفل السافلین 7ویں طبقے میں جانے کا حکم ملے گا، جاؤ تم 7ویں طبقے میں، تو یہ کہے گا میرے اللہ، اس ابلیس نے، اس شیطان نے مجھے بہکایا، اس کے پھندے میں آ کے میں نے گناہ کیا، یہ میرا سردار چوتھے میں جا رہا ہے اور میں 7ویں میں جا رہا ہوں، یہ کیا غضب ہو رہا ہے؟ آواز آئے گی کہ اس نے تیرا ہاتھ پکڑ کے گناہ کے دروازے پہ کھڑا نہیں کیا، کیا کہنا ہے، واہ واہ، تو اپنی مرضی سے گیا تھا، اس نے صرف وسوسہ کیا تھا، وسوسے کی حد تک اس کا گناہ ہے، اس کو سزا ملے گی، لیکن تو نے اس سوچ کو عملی جامہ پہنایا ہے، لہٰذا اسفل السافلین میں تو جا کے پھینکا جائے گا۔ تو یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ وسوسہ کرتا ہے، لیکن آدم نے کہا میرے اللہ وسوسے کے بعد تو میری ہوگی اولاد ایسی کہ جو عمل بھی کر دے گی، تو یہ تو جہنم میں چلی جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے، اگر گناہ کر بھی لے تو اس گناہ کو ہم نہیں لکھیں گے 7 گھنٹے تک، 7 گھنٹے تک کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، یہ روایات میں ہے ہمارے یہاں۔ علماء سے پوچھا گیا کہ یہ 7 گھنٹے کا فلسفہ کیا ہے کہ 7 گھنٹے تک کیوں نہیں لکھا جاتا؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں جب ایک نماز سے دوسری نماز کا فاصلہ آپ دیکھتے ہیں تو 7 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اللہ یہ کرم کرنا چاہتا ہے کہ بندہ گناہ کرے مگر اگلی نماز پڑھنے کے لیے جائے اور وہ گاہے بگاہے جب 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھ کے کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، سبحان اللہ، اور اس میں توبہ کرے اور وہ معاف کرے۔ جوانوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت پیشکش بھی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو جلدی کریں، بالکل سارے کام کو چھوڑیں کہ وہ 7 گھنٹے نہ گزر جائیں، 7 گھنٹے نہ گزر جائیں۔ کیا کہنا ہے، یہ خدا بند عالم نے یہ کرم کیا۔ کہا میرے اللہ پھر بھی ایسا ہوگا کہ، حالانکہ مجھے معلوم ہے گفتگو بہت طویل ہو رہی ہے لیکن میں اس پوری روایت کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ بارے اللہ کہ بہت سے ایسے ہوں گے جو گناہ توبہ نہیں کریں گے اور ساتھ نماز بھی نہیں پڑھیں گے، پھر ان کا کیا ہوگا؟ اب سنیے وہ آپ کا جملہ حضرت حور کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے 7 گھنٹے میں نہیں بھی اگر اس نے معافی مانگی، مرنے سے پہلے جس وقت بھی یہ توبہ کرے اور کہے استغفر اللہ واسألہ توبہ، ہم اس کی توبہ کو قبول کریں گے، اس کو معاف کر دیں گے۔ مرنے کا جب تک یقین نہ ہو جائے اس کو ہم معاف کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ جیسے یہ سنا حضرت آدم خوشی خوشی زمین پہ آنے لگے۔ اللہ نے کہا کہ آدم کہاں جا رہے ہو؟ کہا مالک تو نے حکم دیا زمین پہ جا رہا ہوں۔ کہا ٹھہرو، ساری باتیں تو ہو گئی مگر ایک بات اور ہے۔ کہا میرے مالک اب کیا رہ گیا؟ کہا میں تمہاری اولاد کے سارے گناہ معاف کر دوں گا مرنے سے پہلے اگر وہ توبہ کریں، لیکن ایک گناہ معاف کرنے والا نہیں ہوں، ایک گناہ میں معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ آدم نے کہا کہ میرے اللہ جلدی سے بتا دے وہ گناہ کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوا ہوگا جیسے اس وقت میں عرض کر رہا ہوں، بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے بھائی یہ گناہ معلوم ہو جائے سارے گناہ کروں گا، یہی نہیں کروں گا۔ تو آدم نے بھی کہا میرے اللہ وہ کون سا گناہ ہے؟ یہ سوچ رہا تھا کہ اپنی اولاد کو بتا دیں۔ اللہ نے کہا یہی نہیں بتاؤں گا۔ کہا میرے اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جھوٹ بولنے چلے تمہاری اولاد تو یہ سوچے کہ سارے معاف ہو جائیں گے، یہ جھوٹ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ کہا جب غیبت کرنے چلے تو یہ سوچے کہ سارے معاف ہو جائیں گے، یہ غیبت معاف ہونے والی نہیں ہے۔ جب تہمت لگائے تو یہ سوچے کہ سارے معاف ہو جائیں گے، یہ تہمت معاف ہونے والی نہیں ہے۔ جب معاذ اللہ خدا نخواستہ خاکم بدہاں شراب خوری کی طرف قدم بڑھیں تو وہ یہ سوچے کہ سارے معاف ہو جائیں گے، یہ شراب خوری معاف ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ نے اس گناہ کو چھپا دیا ہے گناہوں میں کہ جو معاف ہونے والا نہیں ہے، لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر گناہ سے بچا جائے۔ پھر آدم نے کہا میرے اللہ یہ تو گھوم پھر کے پھر وہیں آ گئے کہ میری اولاد معصیت نہ کرے۔ کہا ہم یہی چاہتے ہیں کہ معصیت نہ کرے۔ کہا پھر تیرے کرم کا کیا ہوگا؟ کہا کرم کا یہ ہوگا کہ گناہ جہاں میں نہیں لکھتا سوچنے پر 7 گھنٹے تک اجازت دیتا ہوں، مرتے وقت کی اجازت دیتا ہوں، نیک عمل اب تمہارے اوپر میں رحمت کر رہا ہوں کہ اگر تمہاری اولاد نیک عمل کے متعلق سوچے نیت بھی کرے، احسن تم نیت بھی کرے، اسی وقت تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ آدم جانتے تھے میری اولاد کیسی ہوگی۔ کہا بارہ اللہ سوچے اور پھر عمل نہ کرے، پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ ٹھیک ہے وہ عمل نہ کرے مگر میں تو کنجوس نہیں ہوں، بخیل نہیں ہوں، جو لکھ دیا ہے اس کو مٹاؤں گا نہیں، لیکن اگر عمل کر لیا تو 1 کو 10 سے تبدیل کر دوں گا۔ واہ واہ، یہ خدا کا کرم ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر بندہ جہنم کے گڑھوں کی طرف چلا جائے تو یہ سوائے بدبختی کے اور کچھ نہیں ہے۔ آخر وقت تک اجازت دے رہا ہے، نیکیوں کا سلسلے کو بڑھا رہا ہے۔ اب حضرت حر نے اسی مسئلے کو سمجھ لیا تھا کہ زندگی جیسی بھی گزری یہ اللہ کے نمائندے ہیں زمین کے اوپر، یہ اگر معاف کر دیں گے تو خدا معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، مگر بس وہی ہے کہ وہ بیدار ہونا چاہیے، حر ہمارے اندر کا شعور کا حر بیدار ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اور جب بیدار ہو جائے تو بیدار ہو جانے کے بعد فنا کا جذبہ ہونا احسن تم، اور وہ ہم سب کی زندگی میں وہ تلنگر ہوتا ہے، وہ اشارہ ہوتا ہے کبھی نہ کبھی جب ہمیں پلٹ کے آنا چاہیے۔ حضرت حر کے لیے خیام حسینی کے بچوں کی صدائیں وہ تلنگر تھیں،
سبحان اور وہ اشارہ اللہ، دیں کہ آ جاؤ، سبحان اب تمہارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، اور ہم سب کی زندگی میں وقت آتا ہے، بس ہمیں اس وقت کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ شاید یہ شبہ قدر جو گزری ہیں، شاید یہ وہی وقت ہے کہ جب اللہ ہمیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہے اور کہتا ہے مانگو تم ہم سے، توبہ کرو، پلٹ کے آؤ، ہم تمہارے پچھلے گناہ سارے معاف کیے دیتے ہیں، اللہ مگر اب اکبر، آئندہ کی زندگی تمہاری نیک ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو باتیں یہاں پہ مولانا کی گفتگو کے بعد کہنے کا دل چاہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی سی حدیث ہے، نیت المومن خیر من عملہ، کہ اگر ایک مومن نیت کرتا ہے، اچھی نیت کرتا ہے، تو اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ نیت میں اخلاص ہوتا ہے، بے شک، تنہائی ہوتی ہے، احسنت، اپنی ذات تک محدود رکھتا ہے آدمی اس کو، اور دوسری جگہوں پہ تسنع بھی آ سکتا ہے، شہرت بھی آ سکتی ہے، اور دولت کا شوق بھی آ سکتا ہے۔ اور دوسری بہت ہی اہم بات جو ہم سب کو محسوس کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے خداوند عالم نے یہ کہا ہے کہ کوئی ایک گناہ ایسا ہے کہ جو انسان کی بخشش نہیں ہونے دے گا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک نیکی بھی تو نے ایسی رکھی ہوگی کہ جو ہر گناہ کو دھو دے گی۔ بے شک، محبت اہل بیت علیہم السلام اور ولایت علی ابن ابی بے طالب شک، علیہ بے شک، السلام سے اگر ہم وابستہ ہیں تو اس کے بعد راستہ بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہی تو صراط مستقیم ہے، بے شک۔ اور یہی ہمارے دلوں کی سکون کا باعث ہے۔ ناظرین، بہت بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور ہمارے بچے کہ واقعاً ہم کو ایسے گھروں میں پیدا کیا، ایسی ماؤں کے شکم میں رکھا، ایسی نسل میں ہم کو رکھا کہ جہاں ہم عاشقان محمد و آل محمد علیہ السلام بھی ہوئے، اور ولایت کے اس سلسلے کو صراط مستقیم سے ہم نے جوڑ دیا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آج ہم آپ سے یہی اجازت چاہتے ہیں، حیات رہی تو انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔